अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस की आज समाअत थी, अहम समाअत थी और जैसे पहले भी हम जानते हैं इमरान खान साहब और हुकूमत दोनों बड़े पॉजिटिव और पुरुमीद हैं कि फैसला उनके हक में आएगा। आज की समाअत की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जो दरख्वास्तें हैं उनको आज समाअत के लिए जो है वो लिया गया और अदालती कमीशन ने ये फैसला किया है, अदालत ने ये फैसला किया है कि जब अदालती कमीशन बनाया जाएगा तो 1 मेंबर बेंच होगा। किसी भी फरीक ने दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी पर जो है वो एतराज नहीं किया। इमरान खान साहब ने आज जब बात की थी मीडिया से तो उन्होंने कहा था कि पीएमएलएन ने जो है एतराज किया है, लेकिन जब ऑर्डर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि किसी फरीक ने भी जो है वो मेंटेनेबिलिटी पर एतराज नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब ने आज अपने जवाब जो है वो दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके अलावा उनके जो साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज और इसके अलावा उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने अपने जवाब अभी तक दायर नहीं किए हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है सिर्फ पीर तक की और यह कहा है कि अगर पीर तक जवाब नहीं जमा कराए गए तो इसका मतलब यह होगा कि जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जामात दुरुस्त हैं, उनको तस्लीम कर लिया जाएगा। तो फरीकैन के पास जो है अब वक्त है पीर तक का। और यह भी कहा गया फरीकैन से कि अपने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि ज़ाब्ता कार जो है वो जमा करवाएं, जिसमें आज शेख रशीद साहब ने और तहरीक इंसाफ ने अपना ज़ाब्ता कार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। तो ये तो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन एक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हुई जब इस समाअत के बाद बात करने के लिए मीडिया से मौजूद थे नईमुल हक साहब और वहां पे दीगर रहनुमा थे, इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब आए और बात करें, तो वहां पे उन्होंने शायद हाथ लगा दिया पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को, जिन्होंने जवाब में अंग्रेजी में गाली दी और फिर वहां पर एक लड़ाई का समा जो है वो देखने में आया। और क्योंकि कैमराज वहां पे लगे हुए थे, माइक्स वहां पे थे, तो तमाम चीजें जो है वो कैप्चर भी हो गई। ये क्या हुआ था जरा देखिए। ठीक है जी, ठीक है, you don't have to use your प्लीज क्या कर रहे हो? मैंने कोई ऐसी बात नहीं, आप मदद जानता नहीं है। नहीं भाई, प्लीज तुम क्यों रोक रहे हो उसको? तेरा दिमाग ठीक है, वो लड़ाई के मूड में मुझे इतनी समझ गालियां निकाल रहा है यार। वो इंडिया सुर सुने लाइव चल रहा है यार, क्या कर रहे हो? आप तो पीछे करना। We don't have a right to speak to the media. तमाम वाकया सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार है उसके अंदर हुआ है और आप सुनते रहे कि नईमुल हक ने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दी, जबकि दूसरी तरफ से गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि इन्होंने मुझे हाथ लगाया। नईमुल हक साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है, हमारे ही प्रोग्राम में 2 मर्तबा ऐसा हो चुका है और एक दफा तो हदफ खुद मैं बना था नईमुल हक साहब के गुस्से का। लेकिन पहले एक और क्लिप मैं दिखाना चाहता हूं जब नईमुल हक साहब को किसी ने गाली दी थी प्रोग्राम में, जमील सुमरो साहब ने, जो कि इस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब के मुशीर हैं, उन्होंने जब गाली दी तो बड़ा ही शदीद रद्द अमल आया नईमुल हक साहब की तरफ से। आज तो उन्होंने हाथ वाथ नहीं उठाया, लेकिन उस दिन प्रोग्राम में क्या हुआ था, ये 2010 का वाकया है, जरा देखिए। हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के पिट्ठू बने में हैं। हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग जो है उनकी जमीन साहब यूसुफ साहब करते हो मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार। प्लीज सुन लो प्लीज यार। करते हो क्या मतलब है तुम्हारा? यार वी शुड यार जमील साहब प्लीज यार। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को तसल्ली होनी चाहिए कि आज उनके गाली देने पे नईमुल हक साहब ने हाथ नहीं उठाया, नौबत वहां तक नहीं पहुंची, सिर्फ गालम गलोची होती रही। तो नईमुल हक साहब मेरे प्रोग्राम में 2010 में एक गेस्ट पर बिगड़ गए थे, लेकिन पिछले साल एक प्रोग्राम में नईमुल हक साहब ने मुझे भी अपने गुस्से का हदफ बनाया जब उनसे मैंने सवाल किया था कि इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में तरह तरह की बातें की थी, तरह तरह के बयानात दिए थे, उन पर जब मैंने उनसे रद्द अमल मांगा तो नईमुल हक साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके चैनल को शर्म आनी चाहिए। नहीं साहब, ये एक तो आपने बड़ा हार्ड जुमला कहा है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? नहीं, क्या लड़ाई करवाना चाह रहे हो सर? दोनों ने आपस में करना है या इसमें मेरी मैं किसकी माफी मांगू? अच्छा, मैं माफी मांगू? किसकी माफी मांगू? नईमुल हक साहब, मेरी भी बात सुनिए। जानबूझ के ऐसी चीजें बीच में ला रहे हैं जिनसे लड़ाई हो।
اچھا میں معافی مانگوں کیونکہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ گیدڑ اعظم ہے، اس پہ شہزاد اقبال معافی مانگے، اس پہ سما کو شرم کرنی چاہیے۔ نعیم الحق صاحب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ نعیم الحق صاحب کا غصہ آپ نے دیکھا، پروگرام چھوڑ کے چلے گئے سوال پر، ویسے تو بڑا اچھا تعلق ہے لیکن غصہ کبھی کبھی نعیم الحق صاحب کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آج پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شفقت محمود صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ شفقت صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینیٹر موجود ہے سینیٹر سعید غنی صاحب، بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں جوائن کیا۔ اور اس کے علاوہ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون رانا افضل صاحب ہمیں جوائن کریں فیصل آباد سے۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شفقت صاحب ایک شارٹ کامنٹ ذرا دے دیں کہ نعیم الحق صاحب اپنی جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہے پارٹی کے، وہاں پہ بھی یہی غصہ ہوتا ہے ان کا کیا؟ آپ نے بھی غصہ خوب نکالا ہے نعیم الحق صاحب کے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر کیمرے لگے ہوں اور ہماری سب کی زندگی کے مختلف پہلو ریکارڈ ہو رہے ہوں تو ہم کئی دفعہ ہمیں بھی کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، آپ کو بھی آ جاتا ہوگا، سب کو آ جاتا ہے۔ لیکن آج کا جو واقعہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کلپ دکھایا، اگر آپ اس کو اگر بیپ نہ کرتے یعنی کہ روکتے نہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڈا پور صاحب نے، اور میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، گالی لیکن انہوں نے گالی دی انگریزی میں، وہ بھی نارملی اردو میں گالی سنتے ہیں لیکن گالی سنی ہم نے، گالی ہے انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کسی زبان میں ہو، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نعیم نے بہت ہی تحمل دکھایا، اور وہ نعیم کا بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے صرف ان کو کہا کہ وہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا، اس پہ وہ بفر گئے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے زیادتی کی، بہت زیادتی کی، مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کا، ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے۔ یہ ایشو صرف آج کا نہیں ہے، کل بھی اگر آپ نے سنا نون لیگ کی پریس کانفرنس تو بار بار یہ کہتے رہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو زبان استعمال ہوتی ہے نازیبا ہے، فیملیز نہیں سن سکتی، یہی الزام پھر آپ لوگ بھی لگاتے ہیں سعد رفیق پہ۔ اس ماحول کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ لائیو ٹی وی پہ جا رہے ہیں تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماحول بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ نے سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس سنی اگلے دن، کس قسم کے الفاظ استعمال کیے، بس شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی، ایک ایسا لیڈر جس کو پاکستان میں دوسرے بڑے ووٹ سارے پاکستان میں ملے ہیں، اس کے بارے میں آپ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ بیہودہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ دو طرفہ ہے نا، اگر لیڈر بھی یہ کہے گا موٹو گینگ تو پھر یہی ہوگا نہیں، تو اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے تھے، مطلب کون سا الزام ہے جو انہوں نے نہیں لگایا، اور مطلب گھٹیا باتیں انہوں نے کی کہ جی ان کا پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کبھی اس قسم کی زبان کہ جس طرح کی سعد رفیق نے استعمال کی اور جو اس نے چیزیں کہیں، مجھے آپ بتائیں کہ پبلک لائف میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سب کے بارے میں ایک بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن لوگ نہیں کرتے، لیکن جو اور پھر جھوٹ بولنا، تو میرا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو موٹی بات ہے جو آپ نے کی ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے، لیکن یہ نون لیگ والے جو ہیں، یہ دانیال جس طرح بولتا ہے، جس طرح وہ اپنا زبیر بولتا ہے، جس طرح سعد رفیق بولتا ہے، یہ کیا اوپر سے بڑے میٹھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے اتنی گھٹیا۔ اور سعید غنی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں، کیونکہ ویسے تو سعید غنی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ میں کہوں گا بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے میڈیا پہ بھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کل کلچر میں ہے۔ بھٹو صاحب بھی جب تقاریر کرتے تھے تو انہوں نے بھی ایسی تقریریں کی ہیں جس میں بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے اس میں بہتری آنی چاہیے، کمی آنی چاہیے، اور لفظوں کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے سیاستدانوں کو؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کا رہنما ایسا نہیں ہے جو لوگوں تک جس کی پہنچ نہ ہو یا لوگوں کی جن تک پہنچ نہ ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں شاید اس طرح یہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ سب کو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو شفقت صاحب باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں، جو نام انہوں نے لیے شاید وہ بھی بات زیادہ کر جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اگر آپ تھوڑا سا ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو یہ زیادہ تر باتیں عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں جو آغاز انہوں نے کیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ رد عمل کے طور پہ اور جماعتوں کے لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب خان صاحب دھرنے میں یہ باتیں کر رہے تھے، ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب پارٹی لیڈر یہ کرے گا تو یہی باتیں، یہی رویے نیچے بھی جاتی ہیں، اور پھر وہ ہر جگہ چیزیں اس طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے وہ ایک گو نواز گو کا نعرہ شروع کیا تو وہ ایئرپورٹ پہ بھی لگانا شروع کر دیا، کوئی نون لیگ کا کہیں بندہ ٹکر گیا تو اس کے سامنے بھی لگانا شروع کر دیا۔
یہ رویے بڑے برے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بڑے آگے چل کے خراب ہوتے ہیں. اور وہی آپ نے دیکھا کہ اگر خان صاحب نے دھرنے کا سلسلہ شروع کیا تو بنی کلا کے باہر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی دھرنا لگانا شروع کر دیا انہوں نے, تو وہ کہیں نہ کہیں گلے آپ کے پڑ جاتی ہیں چیزیں. تو ہمیں مجموعی طور پر سیاسی اختلافات رکھنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تنقید بھی کرنی چاہیے اور پھر اس کو برداشت کرنے بھی چاہیے. ٹھیک ہے سعید صاحب, میں چاہ رہا تھا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں. آج کی کارروائی پر آتے ہیں. تحریک انصاف بہت زیادہ پر امید ہے کہ اس سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں جوڈیشل کمیشن جب بن جائے گا تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, لیکن لوگوں کے شاید اس پہ ڈیفرنٹ اوپینین ہے. شفقت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقدمہ تو بڑا سٹرونگ ہے لیکن قانونی مقدمہ شاید اتنا تگڑا نہ ہو کیونکہ بات بہت پرانی ہے, اس کو پروف کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آج آپ کو نظر آئی کہ نون لیگ جو بڑا پریٹینڈ کرتی ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں, سب کچھ ہے, ہم آج انہوں نے کیا اپنے اٹارنی جنرل سے پہلے ایک اپلیکیشن دلوائی کہ جناب یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ سن ہی نہیں سکتا اس معاملے کو. بھئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے اور دوسری طرف آپ درخواست داخل کر رہے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں سکتا. خیر وہ ریجیکٹ ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 17 دن ہو گئے ہیں کہ جی رپلائی فائل کرنی تھی, انہوں نے رپلائی فائل نہیں کی اور کہا کہ جی وہ رابطہ نہیں ہو رہا, 17 دن سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب کی بچوں کے ساتھ. اس کے بعد ایک بڑی مذاقہ خیز بات کی کہ جی وہ کاغذ جو تھے وہ کچھ مس پلیس ہو گئے, پتہ نہیں کاغذ ہمیں مل نہیں رہے. ان کا سارا جو مجھے آج نظر آیا وہ یہ تھا کہ کسی طرح معاملے کو لمبا کیا جائے, کس طرح معاملے کو انویسٹیگیٹ نہ ہونے دیا جائے, اور ابھی کہا کیا کہ 15 دن کی ایڈجرمنٹ دی جائے. یہ تو کورٹ نے کہا کہ نہیں 15 دن کے نہیں, آپ 3 دن کے. اچھا اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آج خان صاحب نے بھی کی اور اس کے بعد نون لیگ نے پریس کانفرنس میں اس کو درست کیا. انہوں نے کہا یہ خان صاحب غلط کہہ گئے تھے اور یہ آج سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام ریسپونڈنٹس جو تھے کسی نے بھی آبجیکشن نہیں کیا ہے اس چیز پر, مینٹینیبلٹی پر. تو مینٹینیبلٹی کی جو اپلیکیشن دی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈر لکھا, اٹارنی جنرل نے دی یا نہیں دی؟ مینٹینیبلٹی کا کوسچن اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا مینٹینیبلٹی کا کوسچن. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں, اور 7 مہینے ہو گئے ہر طریقے سے ایویڈ کیا, ہر طریقے سے, اب جب کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہمارے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا, ہم نے اپنا دھرنا جو تھا وہ اس کو احتجاج کو مؤخر کیا, آسان فیصلہ نہیں تھا, لیکن ہم نے یہ کیا. ہم نے کہا سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے, لیکن اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ وہاں پر ہیئرنگ ہی نہ ہو, ٹی او آرز جو ہیں وہ جمع ہی نہیں کرائیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ خود ٹی او آرز اس کے مرتب کرے گا اور انشاءاللہ منڈے کو کمیشن بن جائے گا. صحیح تحریک صاحب, آپ اس قانونی کارروائی کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کل اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ہم اسی فیصلے کو مانیں گے, انہی ٹی او آرز کو مانیں گے جو کہ اپوزیشن نے بنائی, یعنی کہ اگر سپریم کورٹ خود طے کرتا ہے کہ ضابطہ کار کیا ہوگا تو اس کو تسلیم نہیں کرے گی پیپلز پارٹی. تو آپ کہاں جاتا ہوئے دیکھتے ہیں اس پاناما کیس کی کارروائی کو؟ دیکھیں ایک تو شہزاد بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان چیزیں سیٹل ہونے والی ہوتی ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہی سیٹل ہو جانا چاہیے. یہ بڑی ہماری بد نصیبی ہے, ہماری ناکامی ہے کہ وہ ایشوز سپریم کورٹ میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں, اور جو ہو سکتے تھے, میرا خیال ہے کہ اگر ہر درمی حکومت نہ دکھاتی تو ہو سکتے تھے. لیکن اب بنیادی چیز میں سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس کوئی قانون سازی کرنے کے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں. اگر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ افتخار چودھری کے وقت میں کمیشنز بن جاتے تھے سپریم کورٹ میں, تو وہ افتخار چودھری جو ہے وہ آئین سے بالا عدالتیں چلاتے تھے, انہوں نے آئین کو ایک طرف رکھا ہوا تھا, وہ تو اپنی زبان سے جو نکالتے تھے کہتے تھے اس پہ عمل کرو, چاہے آئین چاہے اس کے متعلق کچھ بھی کہہ رہا ہو. تو ان چیزوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو سپریم کورٹ کے پاس کمیشن بنانے کا اختیار خود سے نہیں ہے. وہ جو انکوائریز آف کمیشن ایکٹ ہے آپ کا 1956 کا, اس کے تحت کمیشن بنتے ہیں, لیکن وہ جو ہیں وہ بے ضرر سے ہوتے ہیں, ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. لہٰذا اسی لیے پی ٹی آئی کے کہنے پر داندلی کی تحقیقات کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا گیا اس کے لیے ایک الگ آرڈیننس جاری ہوا اور ایک نیا قانون بنا, اس قانون کے تحت وہ کمیشن بنا تھا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بااختیار کمیشن بنے جو پاناما کی تحقیقات کرے تو اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. اس کورٹ کے اختیارات بہت ہی محدود ہیں اس معاملے میں. اب اگر لیکن عدالتیں صحیح صاحب یہ قانون بننے کے بعد بھی جو ہے وہ تو پھر جائے گا سپریم کورٹ میں ہی جائے گا نا, اس قانون کے تحت پھر کمیشن بنایا جائے گا, آخر میں تو کورٹ آف لا نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیں جو کمیشن تجویز کیا گیا ہے اس قانون میں جو اپوزیشن نے بنایا ہے وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نہیں ہے,
اس کمیشن کو سزا دینے کا بھی اختیار ہوگا اور وہ سارا کام خود کر لے گا۔ اب اگر آپ 1956 کے ایکٹ کے تحت بنائیں گے تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ اس کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوتا ہے، وہ بنائے گا، اپنی رپورٹ دے گا اور اس کے اوپر پھر جو بھی ادارے ہوں گے وہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ جی نیا قانون بنایا جائے۔ شفقت صاحب آپ کی بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اگر مختصر بتا دیں۔ نہیں پہلے تو سعید غنی صاحب آپ کی اجازت سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی 6 ماہ پیپلز پارٹی ہم نے مل کے ایک بل بھی بنایا جس میں ہمیں بھی اتفاق ہے، اگر وہ بل پاس ہو جاتا بڑی اچھی بات تھی۔ لیکن اگر آپ کورٹس کی کارروائی دیکھیں، صرف سپریم کورٹ کی نہیں، ایون سول کورٹس کمیشن مقرر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو چیز وہ خود انویسٹیگیٹ کروانا چاہیں وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھی جاؤ اور اس چیز کی جا کے ہمیں آرٹیکل 184(3) ہاں 184(3) کے تحت تو سپریم کورٹ کرتا ہے، لیکن لوور کورٹس بھی کرتے ہیں، سول کورٹس بھی کمیشنز بناتے ہیں۔ نہیں وہ اس کا دیکھیں، اس کو یوز دا ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ کمیشن ہی ہے۔ اگر آپ سول کورٹ میں بھی دیکھیں وہاں بھی لفظ کمیشن کا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو کمیشن بنا۔ نہیں ایک منٹ، اب بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہوگا یہ انکوائریز ایکٹ کے تحت نہیں ہوگا سعید صاحب، یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک کمیشن بنائے گا جو کہ لیگلی الاؤڈ ہے، اور اس کے بعد وہ رپورٹ اسی بینچ کو دے۔ قانونی بحث سے تھوڑا سا آگے جانے دیں، رانا افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا افضل صاحب، آج نواز شریف صاحب کے جواب تو جمع ہو گئے لیکن ان کے بچوں کے جواب نہیں آئے۔ شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ 13-14 دن ہو گئے اب تک جواب نہیں داخل کیے گئے، تو ارادہ یہ لگتا ہے آپ کا کہ اس کیس کو لمبا کھینچیں گے، تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے باپ کی طرف سے؟ دیکھیں سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن یا ٹرائل جو ہے وہ میاں نواز شریف سے شروع ہو، اسی لیے میاں نواز شریف صاحب کی چیزیں ساری آ گئیں، اب ان کے بچوں کی بھی آ جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر وہ سارے اکٹھے نہیں دے سکے تو آ جائیں گے وہ، اس میں کچھ نہیں، یہ تو نہیں کہا ہم نہیں دینا چاہ رہے نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو سکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 21 تاریخ کو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ جواب دے دیں، معاملہ 7 مہینے سے لٹکا ہوا ہے، ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا تھا جو کہ نہیں ہوا، تو پھر اب تک جواب نہیں آئے کیونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج یہ کہا گیا کچھ کاغذات کچھ جوابات جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے، کیا واقعی نون لیگ چاہ رہی ہے کہ اس کیس کو لمبا کھینچا جائے؟ اب دیکھیں لمبا تو نہیں ہے، منڈے کا انہوں نے 7 تاریخ کا ٹائم دیا، اس میں انہوں نے آخری ٹائم دے دیا، اس کے اوپر وہ کاغذات آ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کاغذات ہیں ظاہر ہے ان کو پریپریشن کے لیے، کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اس میں کوئی ڈیلے ہوئی ہوگی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ آئندہ اس پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ کے اٹارنی جنرل نے، آپ کے وکیل نے رانا صاحب 15 دن مانگے تھے اور مختلف جو کاغذ گم ہو گئے، رابطہ نہیں ہو سکا، 15 دن مانگے تھے لیکن کورٹ نے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے۔ ایک بریک کے بعد ذرا اس ایشو پر بھی بات کریں گے کہ تحریک انصاف اپنا احتجاج جو منسوخ کیا ہے، کیا اس لیے کیا کیونکہ کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا تھا، یا پھر جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ لوگ نہیں آ رہے تھے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس پہ کچھ ڈیٹا بھی ہے امپورٹنٹ میرے پاس، میں ذرا شفقت صاحب کے سامنے رکھوں گا ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج کیوں منسوخ کیا، اس پہ عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تلاشی چاہتے تھے، تلاشی کا فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے، تلاشی کا عمل شروع ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے احتجاج اپنا منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ شاید لوگ اتنے نہیں آ رہے تھے تحریک انصاف کے پاس، اسی لیے انہوں نے فیس سیونگ ڈھونڈی۔ یہ صرف اپوزیشن، یہ صرف حکومت کا الزام نہیں ہے، یہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا تھا۔ تو کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ تو بات واضح ہے کہ بنی گالا پہ بہت زیادہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے۔ اگر آپ صرف اسلام آباد اور راول پنڈی سے ووٹ دیکھیں جو تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن میں لیا تھا 9 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ، تو وہ 6 لاکھ ووٹ بنتا ہے۔ یہ ہے 7 راول پنڈی کی سیٹوں سے اور 2 اسلام آباد کی سیٹوں سے، جس میں 4 سیٹیں جو ہے تحریک انصاف جیتی بھی ہے 9 سیٹوں میں سے۔ اسد عمر صاحب کا بھی حلقہ ہے اس میں جہاں سے انہوں نے 48,000 ووٹ لیا، اس میں عمران خان صاحب کا حلقہ ہے جہاں پہ انہوں نے 80,000 سے زیادہ ووٹ لیا، شیخ رشید کا حلقہ ہے جہاں انہوں نے 88,000 سے زیادہ ووٹ لیا۔ تو 6 لاکھ ووٹ ان کا صرف ہے پنڈی اور اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ جو 2 سب سے بڑے رہنما ہے تحریک انصاف کے، ان کی اگر ہم بات کریں، جس میں ترین صاحب ہے، جہانگیر ترین صاحب، جو کہ ریسنٹلی لودرا میں اپنا الیکشن جیتے تھے، انہوں نے تقریباً 1,40,000 ووٹ حاصل کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 2013 کے جو الیکشن تھے ان میں 4 حلقوں سے الیکشن لڑا اور 3 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے شاہ محمود قریشی کا ان 4 حلقوں میں۔ 2 سندھ کی سیٹیں تھی، 2 ملتان کی سیٹیں تھی، تو یعنی کہ تقریباً 10.5 لاکھ ووٹ تو یہ ہو جاتا ہے 2 بڑے رہنماؤں کا اور پنڈی اور اسلام آباد کی سیٹوں کا۔ پھر آپ لگا لیں 11 لاکھ ووٹ جو ان کو خیبر پختونخوا سے ملا تھا، 11 لاکھ ووٹ تحریک انصاف کو ملا تھا، سب سے بڑے
जमात बन कर आई थी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, तो तकरीबन 21 लाख वोट है जो कि इनके कंट्रोल में था, खासतौर पे पिंडी और इस्लामाबाद का। उसका अगर 1%, 21 लाख का 1% जो कि 21,000 बनता है, वो भी अगर इस्लामाबाद बनीगाला के पास पहुंच जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर इतने लोग होते तो तहरीक इंसाफ शायद अपना ये मनसूख नहीं करती इरादा, मोबिलाइज नहीं कर सके। शफकत साहब, आप लोग खासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद जो कि खुला हुआ है एक बनीगाला के सड़क के अलावा, लोग नहीं आए। शाह महमूद मुल्तान से कितने लोग लाए 3 लाख लोगों में से? देखें, गोधरा से कितने लाए तरीन साहब? बिल्कुल गलत बात है, मोबिलाइजेशन थी, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती शहजाद, कि वही लोग जो हमें कहते थे कि जी आप क्यों लॉकडाउन करने चले हैं, अदालत में जाएं, ये करें वो करें, और जब हम अदालत में गए हैं तो वही लोग कहते हो आप अदालत में क्यों चले गए, आपने तो ये करना था वो करना था। मुझे ऐसे लगता है, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है वसूतुल्लाह खान ने, जो आप लोगों के बारे में, मीडिया के बारे में, उसने लिखा है कि यार मीडिया ने इतनी तैयारी की हुई थी कि हमारे तो अगले 15-20 दिन मजेदार, सुबह से लेकर 24 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन हुआ करेगी, और किसी ने DSNGs बनवा ली, किसी ने नए कपड़े बनवा लिए, और उनको एंटी क्लाइमेक्स मीडिया को हुआ कितना वो ये तो अदालत में चले गए। और वही मीडिया जो हमें लताड़ रहा था कि जी भाई मेरे, हमने पहले दिन से क्या कहा था, या तो हमने कहा हो कि सिर्फ इस्तीफा है, हमने पहले दिन से 7 महीने से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 7 महीने से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह TOR बन जाए, किस तरह इंक्वायरी शुरू हो जाए। हम जॉइंट अपोजिशन के साथ बैठे, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के बिल ड्राफ्ट किया, सही ठीक है। अब जब हमने ये कहा कि यार और कोई तरीका नहीं हो रहा, हमने तहरीक शुरू की, आपने जलसा देखा, रायविंड में हमने जलसा किया, एक बियाबाने में। मैं जवाब लेता हूं, मुझे खत्म तो करने दें, पहुंच रहे थे नहीं, मुझे खत्म करने दें। 24 घंटे के नोटिस पे हमने ये जलसा कल किया। सब बड़े अफसोस की बात है, हमने बड़े गौर व फिक्र के बाद हमने कहा कि अब वो एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है, इसलिए अच्छा फिर लोग हमें कहते थे, और खास तौर पे फौज को मतून करने के, और जी फौज के इशारे पे कर रहे हैं, फौज की वजह से जाके खुदा का खौफ करें। और जब हमने कहा कि जी हम अब अदालत में जाएंगे, ओहो अदालत में क्यों चले गए, लेकिन मुझे ये क्यों हो गया, तमाशा नहीं लगा, शोर शराबा नहीं हुआ, मार कुटाई नहीं हुई, खून नहीं बहा। पिंडी डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद से अगर 1% वोटर भी आ जाता तो आपका ख्याल है कि ये रीजन था? नहीं, आप चाहते थे, आप ये चाहते थे कि हम यहाँ पे खून खराबा हो, आप ये चाहते थे कि लॉकडाउन हो? भाई मेरे, हमने हमेशा 2 चीजें कही थी, मैं इसका जवाब और हमारे पास ठीक है, कल आपने देखा जलसा हमारा, वो आपका पॉइंट है, लेकिन 24 आवर्स 10,000 लोग क्यों नहीं इकट्ठा हो और इन्होंने क्या किया, 2000 से ज्यादा अरेस्ट पंजाब में की, लोगों के घरों में घुसे, औरतों से बदतमीजी की, सारी चीजें की। खुर्शीद शाह साहब ने इतनी सख्त तनकीद की क्यों की है सईद गनी साहब? वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा करना था तो ना करते, लोगों को नहीं जो है सड़कों पे निकालते। आप लोग पहले पहले कमीशन बना, अब बन रहा है ना, सही है, एहतजाज के खिलाफ थे आप लोग, जब एहतजाज खत्म किया फिर तनकीद करेंगे एहतजाज क्यों खत्म किया? सईद गनी साहब देखिए, बात यह है कि हम यही कह रहे थे कि आपको इस्लामाबाद बंद नहीं करना चाहिए, और हमारा ये ख्याल था कि ये आपको आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। मुतालबात आपके ठीक हैं, एहतजाज करने के रास्ते और इख्तियार किए जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज की बात करती है, हम करेंगे भी, लेकिन उस वक्त तक आप किसी की नहीं सुन रहे थे, आप तुले हुए थे कि हमने करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई, आपने कहा हमने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, आपने कहा हमने करना है। बताए थे शहीद गनी साहब, हमने हमेशा 2 रास्ते कहे थे। जी मैं ज़रा गुजारिश आपसे कर लूँ। जी सही साहब, ये बल्कि उससे 1 दिन पहले, ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से 1 दिन पहले गालिबन नईम उल हक साहब भी कहीं बैठे थे, उन्होंने किसी टीवी चैनल पे जब वो पूछा गया उनसे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी जिसके बाद आप जो है वो धरना नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा जी अब तो कुछ भी कर ले, अब धरना तो हमें करना ही करना, ये लॉकडाउन जो धरना तो नहीं कह रहा हूँ, जो इस्लामाबाद बंद करने की बात है वो हम करेंगे ही करेंगे। तो हमारा एतराज़ इस बात पर है कि जब ये सारी चीज़ें समझाई जा रही थी पहले आपको, तो आप नहीं मान रहे थे, और बाद में आपने फेस सेविंग करने के लिए लोग कमाए, लेकिन उसके सबब और भी थे। जाहिर है कि क्रैकडाउन हुआ, लोग पकड़े गए, ज्यादतियाँ हुई, उस बात को मानते हैं, हमने उसकी मजम्मत भी की है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब तुले हुए थे कि हमने काम करना है, और आपने जब नहीं किया तो आपने किसी की बात मानकर ये फैसला नहीं तब्दील किया है, आपने बहालत मजबूरी जब कुछ नहीं बचा
تو فیس سیونگ کے لیے یہ کام آپ نے کیا ہے کہ بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. میرے بھائی اگر آپ چاہتے بھی تو کرنا تو ہو نہیں سکتا تھا. اس پہ ہمارا اعتراض ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کا جلسہ کر کے دکھا دیا آپ اس سے کریں. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ پنجاب میں یا اسلام آباد میں مجھے 100 بندہ اکٹھا کر کے دکھا چلیں. آپ خوش ہو لیں, خوش ہو لیں. اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارا ایشو ہے نا جی, ہم کتنا اکٹھا کرتے ہیں وہ تو ہم کر لیں گے جب کرنا ہوگا. آپ کریں 100 بندہ اکٹھا کر بھی رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. اچھا رانا افضل صاحب, ویسے یہ بات درست ہے شفقت صاحب کی کہ جب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی, اچھی نہیں لگتی, کر لیں گے ہم. نہیں, آپ جو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے ایسے کر دیا, کمال کی بات کرتے ہیں. نہیں تھا, یہ فیکٹ ہے نا, مان لیں اس بات کو میرے بھائی. جو جلسہ بھی آپ نے کیا ہے جس میں آپ کہہ رہے تھے, اچھا جلسے میں آپ کہہ رہے تھے 10 لاکھ لوگ آئیں گے, 24 گھنٹے میں جو آپ نے کہا تھا 10 لاکھ آئیں گے. 24 گھنٹے میں جو آپ کو جلسہ کر کے دکھایا, آپ اچھا شفقت صاحب آپ نے کہا, اچھا سنیں نا میری بات, عمران خان نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے کل جلسے میں, کہا تھا نہیں کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا نا. کتنے لاکھ لوگ تھے آپ بتا دیں, چلے آپ بتائیں کتنے لاکھ تھے. وہ جو آپ کی اندرونی میل ملاپ ہے اسی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ حکومت سے ملے ہوئے ہیں اندرونی طور پر. میرے بھائی اب جو میں آپ سے ہماری کرٹیسزم آپ کو زیادہ پسند آتی ہے. 10 لاکھ لوگ تو نہیں تھے شفقت صاحب, یہ تو فیکٹ ہے. وہ سیاسی 10 لاکھ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ جناب کمیشن میں آئیں, احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, آپ کا سارا زور جو ہے وہ ہمارے پہ ہے. اچھا مجھے ایک ذرا رانا افضل صاحب سے سوال کرنے دیں. رانا افضل صاحب, یہ بات درست ہے شفقت محمود صاحب کی کہ پہلی تاریخ کو جو ہیئرنگ تھی اس کے بعد خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف صاحب نکلے اور کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اب کورٹ میں ہے معاملہ تو آپ اپنا دھرنا, اپنا احتجاج ختم کر دیں. چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ بڑا اچھا کیا احتجاج ختم کر کے, لیکن اب یہ نیریٹو دے رہی ہے پی ایم ایل این کہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں تھے, انہوں نے فیس سیونگ کی وجہ سے یہ کیا ہے. پہلے آپ نے خود درخواست کی تھی کہ اپنا دھرنا ختم کر دیں. دیکھیں بالکل, ہم نے صرف نون لیگ نے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ذی شعور اشخاص نے یہ کہا کہ اب جبکہ عدالت میں معاملہ چلا گیا اور سپریم کورٹ کے اوپر بقول ان کا اعتماد بحال ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے باوجود یہ بضد رہے, اور اگر ان کی یہ کال ایسی نہ ہوتی کہ اسلام آباد کو بند کرنا ہے, تو ہم نے جہاں ان کے 20 جلسے پنجاب میں کرائے, ایک جلسہ اور ہو جاتا اور کوئی اس میں پابندی نہیں ہوتی. انہوں نے خود اپنے لوگوں کو غلط کال دے کے ان کے اوپر شیلنگ کروائی, ان کے راستے بند کروائے. اگر ہم آج لاک ڈاؤن کر رہے ہوتے تو آپ ہی لوگ کہہ رہے ہوتے کہ کورٹ میں معاملہ ہے, آپ جا کیوں نہیں رہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کی پاکستان کی حکومت اجازت دے دے گی, تو پھر اس کی سوچ میں خلل ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام آباد کو بند کر دیا جائے. تو اس قسم کی جو ڈیمانڈ تھی وہ مذہقہ خیز بھی تھی اور حیران کن بھی تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. ہم نے جو لاہور میں آئے, یہ رائے بریلی آئے, انہوں نے جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ حملے کیے, لوگوں گھروں میں گھسے, رانا صاحب آپ کی پولیس نے جو بدتمیزیاں کی, آپ کی پولیس نے جو زیادتیاں کی, جس طرح آپ کی پولیس نے لوگوں کے خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی, اس کے بارے میں آپ کو کچھ ادراک ہے؟ آپ کو معلوم ہے فیصلہ آباد میں دیکھ لیں کیا ہو. فیصلہ آباد ایم پی اے کے گھر پہ چھاپا مارا, ایم پی اے گھر میں چھاپے مارے, میرے گھر پہ چھاپا مارا. آپ تو ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے ہیں, آپ تو خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے رہے ہیں. آپ تو ایڈمنسٹریشن میں نے کبھی عورتوں کے ساتھ جاتی نہیں ہونے دی تھی. اس طریقے سے آپ نے جاتے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام افضل صاحب. اس کے بعد جو ایک آج حادثہ بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت ہی افسوسناک المناک واقعہ تھا. 21 افراد جو ہیں آج ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 65 زخمی ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا بات ہوگی اس میں بھی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, ٹرین کا ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے کراچی میں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ان 3.5 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جب سے وزیر جو ہے ریلوے کے سعد رفیق صاحب ہیں, 11 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, اور ان 11 بڑے واقعات میں 91 لوگ, ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ میں بتا رہا ہوں, 91 لوگوں کی جان گئی ہے اور سینکڑوں اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو 11 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, اور آج بھی یہ واقعہ صبح 7 بجے ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود سعد رفیق صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے وہ کراچی میں چلے جائیں, لیکن وہ کورٹ گئے جہاں پہ انہوں نے نواز شریف اور ان کے بچوں کا دفاع کرنا زیادہ ضروری سمجھا. ضروری نہیں کہ اس ایکسیڈنٹ میں ریلوے سسٹم کی غلطی ہو, شاید یہ غفلت جو ہے بتایا جا رہا ہے ڈرائیور کیوں, لیکن پھر بھی ذمہ داری تو وزیر کو لینی چاہیے.
رانا افضل صاحب، پہلے پرویز رشید صاحب تھے، ان کا بھی ایک ہی کام تھا کہ روز آ کر جو ہے وہ تنقید کریں عمران خان صاحب پہ. آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تب بھی سعد رفیق صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ کورٹ جاؤں، نواز شریف کو ڈیفینڈ کروں، ان کے بچوں کو ڈیفینڈ کروں، اور پھر باہر نکل کے تنقید کروں عمران خان صاحب پہ. تو یہ کام ہوتا ہے کسی وزیر کا؟ دیکھیں، صبح جب حادثہ ہوا اس کے بعد جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ان کو ملی اس پہ وہ چلے گئے، اور کورٹ کے اندر بھی آلریڈی طے تھا کہ صبح عدالت لگتی ہے، اور اسی وقت تقریباً عدالت کے ٹائم سے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے یہ حادثہ پیش آیا، جو بڑا افسوسناک ہے، جس کے اوپر پوری قوم کو افسوس ہے. تو وہ آپ کو پکا پتا ہے کہ 7 بجے یہ حادثہ ہوا ہے، پہلی فلائٹ جو ہے وہ دوپہر کی تھی. یہ ویسے چیک کر لے گا، مجھے اچھا پتا ہے کہ ٹائم کس ٹائم پہ فلائٹ جاتی ہے. کورٹ 11:30 بجے شروع ہوا تھا. لاہور سے فلائٹ، اسلام آباد سے فلائٹ عموماً 2 بجے کی ہوتی ہے کراچی کے لیے، اور ارلی مارننگ میں. اچھا خیر، چلے اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ وہ وہاں پہ پہلا پہنچنے ان کی ترجیحات میں تھا. اچھی بات ہے، قوم کو زیادہ خواہشات اور زیادہ توقعات ہونی چاہیے اپنے وزراء کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹرینز تو پہلے چلتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ میں اس حادثے کی مذمت کرتا ہوں. یہ اس کے اوپر پوری انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کی غفلت سے اتنی قیمتی جانوں کا نقصان صرف یہ نہیں، اس سے پہلے 10 واقعات اور بھی ہو چکے ہیں. یہ بڑے واقعات ہیں جن کا میں صرف ذکر کر رہا ہوں. یہ ایک بات بتائے گا، ابھی شفقت صاحب نے کہا اس پروگرام میں، ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج ہمارے دھرنے کے پیچھے، تیسری قوت آ جائے گی، لاشیں چاہیے ہمیں، مسلح جتھے جو ہیں وہ ہمارے جلسے میں شریک ہوں گے، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں گے. یہ تمام الزامات نون لیگ کی جانب سے لگائے جا رہے تھے. تو یہ سب باتیں، یہ تاثر تو غلط ثابت ہو گیا پھر رانا افضل صاحب. دیکھیں، جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے نا اپنے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو مسلح جتھوں کی بھی ضرورت تھی. یقیناً اسلام آباد کو جب یہ بند کرنے کے لیے کوئی سوچتا ہے تو پھر ان کو یہ ہماری افواج پہ کیوں الزام لگائے؟ بیچ میں نہ بولے پلیز. ان کو یہ توقع ہونی چاہیے رانا صاحب لگائے فوج پہ الزام. ان کو یہ توقع ہوگی کہ دوسری طرف سے ریزسٹنس ہوگا، روکا جائے گا، ان کو واک تھرو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے جو خدشات تھے، جو ہمیں گورنمنٹ کو رپورٹس ہوں گی جس کے اوپر کوئی وزراء نے یہ بات کی، اور وہ سب غلط ثابت ہوئی. جو رانا صاحب رپورٹس دیا ایک منفی پروپیگنڈا تھا، سب غلط، سب جھوٹ. جب ان کو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فوج کو بھی ساتھ جب ان کو 2 کرنے دن کی پہلے کوشش پتہ کی چل گئی گیا کہ انتظامات مکمل ہیں، تو پھر ان کے جتھے کہاں سے آنے تھے؟ پھر ان کے گن مین جو تھے انہوں نے گھر میں ہی بیٹھنا تھا نا. اگر ان کو 2 دن پہلے ہم نے پریونٹیو ایکشن نہ کیا ہوتا تو رانا صاحب صاحب ایک گزارش میری سن لیں. آپ کو باقی چیزیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک میری گزارش سن لیں کہ آپ نے پاکستان کی افواج کے بارے میں وہ افواہ پھیلائیں، وہ کچھ کیا، پھر آپ نے وہ جو لیکس کی فوج کے خلاف، جس میں پرویز رشید جو ہے ملوث پایا گیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آپ تو پرانے، میرا خیال ہے ایکس فوجی خود بھی ہیں، آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ جو پرویز رشید کے علاوہ جو اور لوگ ملوث ہیں، اب 25 دن ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. بس ایک آخری منٹ ہے، نعیم الحق صاحب پہ ہم نے بات کی تھی انیشلی، تو نعیم الحق صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا ضروری ہے. وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی موجود ہے. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ کو غصہ، نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ اچھا، لائن ان کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. سعید غنی صاحب، یہ الزام ویسے آپ کی جماعت کی طرف سے بھی لگا تھا. بلاول صاحب نے بھی بلکہ 3 روز پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کٹ پتلی ہیں، کوئی غیر جمہوری کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھی کیوں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ جب وہ خود یہ کہیں گے کہ امپائر انگلی اٹھا دے گا، انگلی بٹھا دے گا اور پھر ہو جائے گا، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مطلب کسی کے اشارے پہ امپائر کے اشارے پہ کوئی آتا ہے جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کوئی بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک صرف گزارش کروں، دیکھیں آپ بھی وہی بات کر رہے تھے. اسی واقعے کے دوران کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اتنا بڑا. عمران خان صاحب کے یہ جو سارا ایک چل رہا تھا سلسلہ، اس کی وجہ سے کوئی 8 10 12 گھنٹے کے بعد تمام ٹی وی اسکرین سے وہ کوئٹہ کی دہشت گردی کا واقعہ غائب ہو گیا. اس ملک میں کشمیر میں اتنی زیادتیاں بھارت کر رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں کہ ہماری سرحد پہ فوجی شہید ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ ایک طرف آپ کا دب گیا. سی پیک پہ اس حکومت نے جو ہے وہ کنٹروورسیز کھڑی کی ہوئی ہیں، چھوٹے صوبے جو ہیں وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ضرب عضب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جنگ ہماری جاری ہے، فوج ہماری قربانیاں دے رہی ہے، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے واقعات پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں ذرا، پھر میں نعیم صاحب کو پوائنٹ آف ویو لے لوں. نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں نا. اگر آپ تاثر یہ دیں گے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو آپ کی خدمت ان کی نہیں کر رہے ہیں. مہربانی فرمائیں، یہ تاثر نہ دیں. آپ کے یہ تاثر دینا آپ بھی چھوڑیں نا کہ آپ کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں. آپ جب یہ کہیں گے کہ شپ یارڈ میں جو
نہیں آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو گڈانی شپ یارڈ میں بلوچستان ہے کئی 100 مزدور جو ہیں بلوچستان میں بھائی وہ بلوچستان میں کراچی میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر. آپ جتنی زبان آپ کی طرف سے آ رہی ہے وہ ساری کی ساری حکومت کے موقف کی تائید میں آ رہی تھی. یہ تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، اور 6 ماہ میں کمیشن آپ نے جو بنوا لیا وہ بھی پتہ ہے ہمیں. جو نہیں ہم تو دونوں سے لڑ رہے ہیں میرے بھائی. بات یہ ہے آپ دونوں سے نہیں لڑ رہے، آپ ان سے تو ملے ہوئے ہیں. حکومت کو مضبوط آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کو آپ نے توڑا. اپوزیشن کے اتحاد کو سبوٹائج عمران خان نے کیا. اپوزیشن کی کوئی پارٹی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتا ہے. اگر جسٹ ان کیس اس کیس میں آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، بری ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب، تو تمام الزامات تو دھل جائیں گے، پھر واقعی مضبوط ہو جائیں گے. مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ یہ جو ہم ٹی او آرز کی بحث کر رہے تھے داندلی والے کیس میں کیا ہوا، سن لے نا، جس میں پیپلز پارٹی اور ہم مل کے کر رہے تھے، اس کے اینڈ رزلٹ میں کیا ہونا. آپ کی وجہ سے وہ سرٹیفائیڈ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم ٹی او آر کی خاموش رہنے کی تو کیا کروں میں، جو ٹی او آر کی ہم ذرا یہ کہ جو ہم ٹی او آر کی مشترکہ کوشش کر رہے تھے اس کے رزلٹ میں کمیشن ہی بننا تھا نا میرے بھائی. تو کمیشن تو بن رہا ہے اللہ کے فضل سے کرم سے. اس طرح کا نہیں بننا تھا. اگر آپ جیسا سمجھدار آدمی یہ بات کرے. 6 ماہ میں جو بنا لیا وہ ہمیں پتہ لگ گیا. بہت شکریہ شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ رانا افضل صاحب اور سعید غنی صاحب. آپ تمام حضرات کا اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.